अस्सलाम वालेकुम दी करंट अफेयर शो के साथ मियाँ सैफ रहमान हाजिर खिदमत। एब्सोल्युटली नॉट की बाज़ गश्त एक बार फिर सुनाई देती है। पहले तो एब्सोल्युटली नॉट कुछ मज़ाही अंदाज में शायद कहा गया, क्योंकि जब वो बयान आया और वो भी एक गैर संजीदा टीवी चैनल को, तो उससे चंद रोज़ कबल जो बयान देने वाले वज़ीर आज़म रहे माजी में, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने हमें बराह रास्त कहा था कि कोई अड्डे नहीं मांगे गए। तो उसकी बाज़ गश्त की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उससे मुराद है कि हसीना वाजिद का भी ताज़ा तरीन बयान आया है कि उन्होंने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को बराह रास्त। वैसे उन्होंने पहले अमेरिका नहीं कहा, उन्होंने कहा जी एक सफ़ेद फार्म शख्सियत वाइट मैन, लेकिन बहरहाल वो आइडेंटिफाई हो गए। तो उन्होंने सेंट मार्टिन्स आइलैंड मांगा था हमसे, मैंने इनकार किया, तो जिसका मैं अंजाम भुगत रही हूँ। इससे जुड़े बहुत से सवालात हैं। पाकिस्तान पे क्या इम्पेक्ट होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात में कोई मुमासलत है या नहीं है, इंडिया का ये जो ब्रेन चाइल्ड था ये मौजूदा बांग्लादेश, वो इंडिया का वो प्रोजेक्ट फेल हुआ, नाकाम हुआ, ये सब बातें हम करेंगे। और रीजनल पॉलिटिक्स और अगर कोई मौका मिला तो इकनॉमिक्स में भी बात होगी। आज हमने दावत दिया है पाकिस्तान के एक बड़े एनलाइटेंड फिगर को, और उनका बड़ी गहरी नज़र है इन मामलात पे, लिखते भी हैं, लिखारी भी हैं, एनालिस्ट भी बड़े सीनियर हैं। मेरी मुराद है मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब से। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जनाब, थैंक यू सर बहुत फॉर कमिंग। पाशा साहब पहले तो ये बताएं कि मुमासलत है कोई बांग्लादेश की और पाकिस्तान के हालात में? पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस तो कई निकल भी आते हैं कंपैरिजन, कई नहीं भी हैं। देखिए मियाँ साहब, बात ये है कि मुमासलत ये है कि बांग्लादेश जो है ये हमारी तारीख़ है, ठीक है, और हम उनके हिस्सा रहे हैं, वो हमारा हिस्सा रहे हैं। ये बड़ी उम्दा बात किया। जो बर्रे सग़ीर के मुसलमानों ने जो जद्दोजहद की थी, यानी 1000 साल तक मुसलमान यहाँ पर हुक्मरान रहे। जी, फिर 1757 में प्लासी की जंग के अंदर जब नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई, तो उसके बाद गद्दारों की वजह से उसके बाद फिर 100 साल में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के जो सियासी इक़्तिदार है उसका ख़ात्मा किया 1857 की जंग आज़ादी में। तो फिर जब जद्दोजहद मुसलमानों ने शुरू की अपनी आज़ादी के लिए, तो उसकी बुनियाद बंगाल में रखी गई नवाब सलीमुल्लाह साहब ने। और तहरीक पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिव रोल प्ले किया वो बंगाली मुसलमानों ने किया। और 1940 में जो करारदादे लाहौर मंजूर की गई, जिसको बाद में करारदादे पाकिस्तान कहा गया, वो शेरे बंगाल फजलुल हक अबुल कासिम फजल हक ने पेश जी। और फिर 7 साल ये तो तारीखी हक़ाइक़, और फिर जो जुटलाया नहीं जा फिर जो जद्दोजहद है उसमें बंगाली जो हैं वो सफ़े अव्वल में हमें नज़र आते हैं, कोई शक ही नहीं। ठीक है। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो ये आप हमें समझना चाहिए कि बंगाल तारीख़ी एतबार से, लिसानी एतबार से, कल्चरल के एतबार से एक यूनिटी थी, ठीक है। जबकि जो मगरबी पाकिस्तान था ये उनसे मुख्तलिफ था, ठीक है। और ये टुकड़ों में बटा हुआ था, यानी सूबा सरहद की एंटिटी और थी, लैंग्वेज और थी, कल्चर और था। बलोचियों का कल्चर और, लैंग्वेज और, ट्रेडिशंस और, सिंध की और, पंजाब की और, ठीक है। तो ये जो मगरबी पाकिस्तान था ये चूं चूं का मरबा था, जबकि बंगाल ईस्ट पाकिस्तान एक यूनिट था। तो जुबान के मसले पे पहला झगड़ा हुआ, वो जब उर्दू को कौमी जुबान बनाया गया, और फिर मुजाहरे जब लिसानी फसादात हुए, जी। तो कुछ बंगाली लड़के जो हैं वो पुलिस की गोली का निशाना बने, तो उन्होंने शहीद मीनार वहाँ पर बना दिया। जी। और ये सारी बातें कायदे आज़म की मौजूदगी में हुई थी। तो वहाँ से असल में अलहदगी की तहरीक जो है, यानी पाकिस्तान बनते साथ ही अलहदगी की तहरीक शुरू हो गई। और फिर हम देखते हैं, और जिस पे दुश्मनों ने गहरी नज़र रखी हुई थी, मेरा ख्याल है वो तो इंतज़ार में थे, उन्होंने फिर इसको ग्रो किया। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो
مسلمان لیڈر جدوجہد آزادی میں شامل تھے. علامہ عنایت اللہ خان المشرقی ایک بہت بڑا نام ہے. جی جی، عالم بھی اور اسکالر بھی اور پالیٹیشین بھی. ٹھیک ہے، عسکری قوت کے بھی وہ انہوں نے ایک بات علم کہی. بردار تھے. انہوں نے پلٹن میدان میں 1948 میں یا شاید 47 میں ایک بات کہی تھی کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ تم نے کیا پاکستان پاکستان لگا رکھی ہے؟ جانتے ہو یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک غنڈوں کی ریاست ہوگی جس میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی. وہ تو پھر نظر آیا لوگوں کو. انہوں نے اسی جلسے میں ایک کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان دریاؤں کے رخ موڑ دے گا. اسی جلسے میں انہوں نے کہا کہ 25 سال کے بعد یہ دونوں حصے الگ الگ ہو جائیں گے. اور تقریباً 24-25 سال. ٹھیک ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا علامہ صاحب آپ پہ وہی نازل ہوئی ہے کہ اتنی آپ ایگزیکٹ باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہندوستان یہ بنگال کے مشرقی پاکستان کے پرائمری اسکولوں میں تمام جو ٹیچر ہیں یا ٹیچروں کی اکثریت ہے وہ ہندو ہیں. تو ان کے ہاتھوں سے جو پڑھ کر جو ایک نسل عملی زندگی میں آئے گی، ایک نسل کی انہوں نے عمر بتائی 25 سال. 25 سال. تو انہوں نے کہا وہ پاکستان کی حامی نہیں ہوگی. تو ہم نے دیکھا بالکل صحیح کہ 25 سال کے بعد عوامی لیگ کے جو لیڈر آئے وہ اینٹی پاکستان تھے اور مخالف نہیں بلکہ دشمن تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ہم نے اور پھر لوگوں نے کہا کہ یار علامہ صاحب دریاؤں کے رخ بدلے جا سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے 3 دریاؤں کے رخ موڑ کے 3 دریاؤں کو خشک کر دیا، راوی، ستلج اور بیاس. ٹھیک ہے. تو یہ رخ موڑنا ہی ہے نا، وہ نالے بن گئے. تو بنگلہ دیش ایک لیڈر کی اسٹیٹسمین کی ویژن ہوتا ہے آنے والے وقت کا. اچھا، اور پھر آپ دیکھیں میں ایک اور بات آپ کو بنگالیوں کے بارے میں بتاؤں جو اچھا بنگالی بہادر قوم ہے. ذہنی طور پہ سیاسی طور پہ ان کا شعور بہتر ہے، بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں. لیکن ان میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. جو لوگ دریاؤں کے ڈیلٹاؤں کے کناروں پر رہتے ہیں وہ متلون مزاج بھی ہوتے ہیں. وہ جیسے مچھلی سے آپ تشبیہ دیتے ہیں نا، وہ متلون مزاج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مرکوریل نیچر. ٹھیک ہے. پاکستان بنایا، پھر پاکستان کو توڑنے میں بھی آگے تھے. پھر بنگلہ دیش بنایا، اور بنگلہ دیش بنانے والا جو ان کا ابا جان تھے شیخ مجیب الرحمان، بابا قوم، ابا جان ہی ہوئے نا، بنگلہ بندھو. انہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش بنا، 75 میں یعنی وہ تو مارے گئے. پھر حسینہ واجد ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں آئی. حسینہ واجد نے ویسے بنگلہ دیش کو 14-15 سال کے اندر یہ معیشت کا ایک اکنامک جائنٹ بنا دیا. لیکن یہ بھی کارنامہ ہے بہت بڑا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگالیوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، ریجیکٹ کر دیا اور اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. تو یہ ایک پاشا صاحب آپ ہسٹری اور سائنس کے دونوں، فلسفی، سارے سبجیکٹس کے بڑی آپ کی اسٹڈی ہے. یہ وہ تھیسس اینٹی تھیسس بھی ہوتا ہے نا کہ پاپولیرٹی بھی بعض اوقات جب اینٹی تھیسس میں جاتی ہے تو پھر پاپولر لیڈر سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں تو وہ پھر بعض اوقات ان پاپولر ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی. اچھا بات یہ ہے کہ پاپولیرٹی ایک بلبلے کی طرح تو نہیں. میں عرض کرتا ہوں یہی فارمولہ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں. جی، ٹرمپ کا نہیں، اچھا اس سے پہلے رونلڈ ریگن کا دیکھیں. ریگن تھے جب پابندی لگائی گئی کہ کوئی 2 مرتبہ سے زیادہ صدر نہیں بنے گا، تو یہ پاپولیرٹی کا فارمولہ امریکہ میں اس طرح نہیں ہے. وہ تو 4 مرتبہ بھی صدر بن سکتے ہیں پاپولیرٹی ہونے کی وجہ سے. لیکن حسینہ واجد کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے وہاں پر آمریت نافذ کیا، شخصی حکومت، فرد واحد کی. آپ دیکھیں خاتون واحد کی. یہ موجودہ آرمی چیف سے پہلے جو آرمی چیف تھے وہ شیخ مجیب الرحمان کے رشتہ دار تھے. یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ حسینہ واجد کے رشتہ دار ہیں. یہ بھی ان کے لائلسٹ ہیں. صرف لائلسٹ نہیں ہیں بلکہ عزیز ہیں. ٹھیک. اچھا پاشا صاحب، کین وی گو فار اے بریک نا؟ اوکے. تو ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، اور ہم اس وقت بنگلہ دیش کی صورتحال ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا پس منظر،
اس کے انڈر کرنٹس ہیں وہ کیا تھے، پاکستان سے اس کا کمپیریزن جو ہے. جی پاشا صاحب. اچھا جناب تو وہ آمریت انہوں نے ہاں آرمی چیف بھی اپنے لگائے اپنے عزیز جو اور ان کا جو فل ایڈوائزر تھا، یعنی سمجھ لو ڈپٹی پرائم منسٹر، وہ ان کا بیٹا تھا. ہاں وہ بیٹا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ان چیزوں کی بڑی ریزنٹمنٹ ہوئی، اور یہ جو جنوری 2024 میں الیکشن ہوئے ہیں اس میں اور کوئی جماعت ہی نہیں تھی. انہوں نے تو نیشنلسٹ پارٹی کو وہ جتنا ان کے لیڈرز کو اندر بند رکھا، اور پتہ ہے میڈیا میں بھی بڑے انہوں نے کنٹرول تھا، جابرانہ قسم کا بڑا. اور اچھا اور ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے کوٹا سسٹم کا. نہیں ہم اپنے فارم 45 کو روتے ہیں، اس کا مطلب وہاں تو کوئی کئی فارم 45 بن گئے. نہیں ہمارے میں تو مسائل ہیں، لیکن ہمارا ملک تو بنگلہ دیش سے بہت بہتر ہے. میاں صاحب یہاں یہ نہیں ہے کہ یہاں لیڈر جتنی بھی پارٹیز ہیں تھوڑی تھوڑی پاپولیرٹی سارے رکھتے ہیں، کسی کی زیادہ کسی کی کم ہے. تو بنگلہ دیش وہاں تو مکمل ایک آمریت، یعنی کوئی اور پارٹی نہیں. خاتون آہن، مرد آہن کی بجائے خاتون آہن اسٹیل لیڈی نے کسی کو اور کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، اور وہ اتنی آمرانہ تھی کہ اس نے کوٹا مقرر کیا. 4 مرتبہ رہی ہیں جی، چوتھی مرتبہ ابھی شروع ہوا تھا ان کا چوتھی مرتبہ. جی جی. اور یہ ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. ان کی چھوٹی سی تاریخ میں 71 سے اب تک ہاں یہ 50 سال کی ریکارڈ ہے. لیکن وہ لاوا پک رہا تھا. یعنی دیکھیں ان کی آمریت کی یہ حالت تھی میاں صاحب کہ 80 سال کے بابوں کو پھانسیاں پہ لٹکایا، صرف اس وجہ سے. اس سے تو بڑا ظلم ہی کوئی نہیں، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے متحدہ پاکستان کے اندر 70 میں پاکستانی فوج کو سپورٹ کیا، اور وہ متحدہ پاکستان کے لیے کام. وہ بھی میرا خیال ہے نظریہ پاکستان کے لوئل تھے. جی نظریہ پاکستان کے، یعنی پاکستان کے سیف الرحمان یا پاشا صاحب کے یا کسی جنرل کے لوئل نہیں تھے. نظریہ پاکستان. ہاں یہ دیکھیں نا، نظریہ پاکستان وہ تو ظلم انہوں نے نظریہ پاکستان سے کیا. تو یہ ایک مطلب یعنی عام طور پہ بوڑھے لوگوں کو پھانسی نہیں دی جاتی. اس نے 80 سال کے جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی دی، اور پھر اس نے کہا میرا خیال وہ اس کا بھی لاوا پکا ہوا نا. اور جب یہ اوپن کب ہوا، جب اس نے یہ کوٹا سسٹم لائے کہ 30% کوٹا میں دوں گی کن کو، جو عوامی لیگ کے جی جنہوں نے بڑی خدمات دی ہیں ان کے بچوں کے لیے. جی جی جی. اس پر ڈھاکہ یونیورسٹی کے طالب علم جو ہیں وہ آئے، مظاہرے شروع کیے، سپریم کورٹ بیچ میں آئی تو یہ چیز واپس ہو گئی، اور یہ بڑی خفت اٹھانی پڑی پرائم منسٹر ملکہ عالیہ بیگم حسینہ واجد کو. جی وہ ختم ہو گیا ایشو. اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ یہ لڑکے جو ہیں یہ رضاکار تھے، اور بنگلہ دیش میں رضاکار کہا جاتا ہے ان کو جنہوں نے 71 میں پاکستان کی حمایت کی تھی. جی جی جی. وہ جمعیت کے. اچھا میرے خیال اس نے بھی جلتی پہ تیل کا کام. ٹھیک ہے. اور نتیجہ یہ نکلا زیادہ غصہ چڑھا سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہاں ہم رضاکار ہیں، غصے میں رد عمل میں. حالانکہ یہ جو تحریک جس تحریک کے نتیجے میں حسینہ واجد کا تختہ الٹا گیا اور وہ بھاگی ہے، وہ جماعت اسلامی یا جمعیت کے لوگوں نے نہیں چلائی. نیشنلسٹ پارٹی بھی نہیں ہے پیچھے، نیشنلسٹ پارٹی بھی نہیں ہے، وہ عوام نکلے. نیشنلسٹ پارٹی کو کہتے ہیں نا کہ کسی حد تک پرو پاکستان، یا چلیں پرو پاکستان نہیں تو اسلامسٹ کہتے ہیں، اسلامسٹ کہہ لیں، یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا دیکھیں اب ہم لیکن یہ بتائیں کہ پرو پاکستان والا تھوڑا سا ہمیں کلیئر کر دیں کہ وہ پرو پاکستان ایلیمنٹ ہے. دیکھیں وہ ہے تھا موجود تو ہے، اس نے ڈومینیٹ کیا اس تحریک کو، اس تحریک میں ڈومینیٹ کیا. انہوں نے اچھا دیکھیں پاکستان کے جھنڈے کا لہرایا جانا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے، اور پھر یہ کہنا کہ ہم سب رضاکار ہیں، یہ پاکستان کی اور نظریہ پاکستان کی فتح نہیں فتح ہے. اور اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے حافظ صاحب نے، جماعت اسلامی والے نہیں، یہ حافظ صاحب ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ جو کہتے تھے کہ نظریہ پاکستان خلیج بنگال میں غرق کر دیا. اندرا گاندھی کے اس بیان کی طرف ان کا اشارہ ہے، وہ دیکھ لے کہ نظریہ پاکستان زندہ ہے کہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا پاشا صاحب یہ تو اوپنلی انہوں نے اناؤنس کیا تھا نا مودی نے یا ان کے 1-2 اور وزیر اعظم نے کہ وہ تو سارا ہمارا ہی کام تھا. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور وہ تو اوپنلی کہتے بھی رہے، وہ تو اس میں کوئی شک نہیں، شک والی تو خیر بات ہی نہیں، لیکن اب تو وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. اور آگے حسینہ واجد بھی تھوڑا بہت اکنالج کرتی تھی انہیں تھوڑا بہت نہیں، بہت کھلا. شیخ مجیب الرحمان پرو انڈیا تھا، حسینہ واجد اور اس کی ساری حکومت پرو انڈیا تھی. اس میں تو کوئی ابھی تو انڈیا میں بیٹھی، انڈیا میں گئی ہے. آپ دیکھیں جس وقت 71 میں ڈھاکہ فعال ہونے کے بعد شیخ مجیب کو پاکستان سے رہا کیا گیا تو وہ کہاں گیا تھا؟ انڈیا. بالکل. وہاں سے پھر وہ
فلائی کر کے سارا جو بھی ہے. تو بات یہ ہے مینڈیٹ لے کے وہاں سے کوئی لائن لے کے اس حکومت کی بیک پر شیخ مجیب کے خاندان کی بیک پر ہندوستان اور اینٹی پاکستان لابی تھی. اور اب یہ کیونکہ یہ انڈیا کی ڈیفیٹ ہے, بہت بڑی ڈیفیٹ ہے انڈیا کی, لیکن نظریہ پاکستان کا جو اصولی موقف تھا اس والے سے اس کی فتح اس فتح ہے. لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کنسولیڈیٹ کر بھی کیسے کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان نے روس کے خلاف افغان تحریک آزادی کو جس طرح سپورٹ کیا, 40 لاکھ ٹھیک ہے ان کو مہاجروں کو یہاں پر رکھا, ضیاء الحق کے دور میں 9 سال تک ان کو گولی روٹی مہیا کی, ٹھیک ہے, لیکن ہم پرو پاکستانی حکومت انسٹال کرنے میں ناکام رہے افغانستان میں سوویت یونین کی شکست کے بعد. پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے امریکہ کے خلاف جو طالبان کی تحریک آزادی تھی اس میں امریکہ کے ساتھ دے دیا, اس میں امریکہ تو ہم کنسولیڈیٹ نہیں کر پائے نہیں وہی نا اپنی قربانیوں کو افغانستان میں. یعنی ہمیں امید تھی جتنا ہم نے انہیں پیار دیا ہم لے ہی نہیں سکے جواب میں, یعنی ہمیں امید ناراض بھی کر دیا ساتھ, ہمیں امید تھی کہ یہ جو طالبان ہیں ان کی حکومت جب کابل میں قائم ہوگی, ہم تو کہتے تھے ہمارے اپنے ہیں, لیکن ہم اپنے ان اپنوں کو ہم نے ناراض کر دیا. تو بنگلہ دیش تو بڑی دور ہے, ہم وہاں پر کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک نفسیاتی طور پہ ہمیں خوشی ہے کہ نظریہ ہمارے نظریے کو وہ تقویت ملی ہے, اور بنگلہ دیش جو کہ ایک اینٹی پاکستان ایک گروپ بنا ہوا تھا, ملک بنا ہوا تھا, اب اس کی وہ جو کانوٹیشن ہے وہ سر دست جو ہے وہ ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. تو پاشا صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ جو کہتی ہیں, میں نے کہا ویسے تو ہمارے بھی ایک لیڈر کہتے رہے, اور وہ ایک چینل کو جو کوئی تھوڑا غیر سنجیدہ چینل ہے, کوئی بہت بڑا کرنٹ افیئرس کا چینل تو نہیں ہے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ سے اڈے مانگے جائیں. ان سے چند دن پہلے گورنر ہاؤس میں میری ملاقات ہوئی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موحد یوسف صاحب سے, ٹھیک ہے, ان کو میں بلاؤں گا کس دن یہاں. تو ہم نے کہا جی یہ اڈوں والا کیا رولا ہے, انہوں نے کہا جی اڈے مانگے ہی نہیں گئے سرے سے. یہ سارے ڈرامے ویسے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی جو ساری جدوجہد ہے نا وہ جھوٹ مکر اور فریب پر مبنی ہے. جھوٹ پہ جھوٹ پروجیکشن بڑی اچھی کرتے ہیں, پروجیکشن جھوٹ مطلب گٹے جوڑ کے بولتے ہیں اور اس طرح بولتے ہیں کہ وہ سچ لگتا ہے, تو اس لیے ان کی تو بات ہی نہ کریں. اگر مجھے سچ لگ رہا ہے تو صحیح نہیں ہے. حسینہ واجد دیکھیں, آپ دیکھیں کہ انڈیا کیا ہے, پرو امریکہ ہے. ہاں, انڈیا گلوبل پالیٹکس کے اندر یہ اس کی پراکسی ہے, یہ اس کی پراکسی ہے. اس خطے میں کیسے امریکہ کو نہ کر سکتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کی حکومت ایبسلیوٹلی ناٹ, وہاں بھی جھوٹ ہے. اچھا, جیسے یہ گھڑی سٹوری ہے, اپنے آپ کو پالیٹکس میں زندہ رکھنے کے لیے. لیکن پاشا صاحب یہ ایک تھیوری چل رہی ہے ویسے بہت سے سرکلز میں, کیا کہ جی ایسٹ تیمور کی طرح یہاں پہ ایک کرسچن لینڈ بنانے کی کوشش تھی کہ وہ سینٹ مارٹنز آئی لینڈ بنگلہ دیش سے لے لیا جائے, کچھ خطہ میانمار, یا افسانہ یہ. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کانسپریسی تھیوری کیا, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس خطے کے اندر کرسچینٹی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ایسٹ تیمور میں تھی, اس لیے یہاں پر اس طرح ڈومینیٹنگ ایلیمنٹ نہیں ہے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان کے اندر, پاکستان یا بنگلہ دیش کے اندر کرسچن جو ہیں وہ بطور اقلیت محفوظ ہیں, کمفرٹیبل ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور ان کی کوئی آنر محفوظ ہے, ان کے کاروبار محفوظ ہیں. اور یہ چیز مودی سرکار کے آنے سے پہلے ہندوستان میں بھی کرسچن جو ہیں وہ تکلیف میں نہیں تھے. تو اب تو ہر اقلیت ہندوستان میں بہت پرسیکیوشن ہو رہی ہے, ان کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے. پاشا صاحب ایک بریک پہ جانا جی, ہم جا رہے ہیں جی ایک اور بریک کی طرف, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں جی. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب. جی پاشا صاحب, آپ بتا رہے تھے نا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, یہ گٹے جوڑ کے جھوٹ بولنا. ایبسلیوٹلی ناٹ ایسا ہی ہے کہ نہ امریکہ نے اڈے مانگے, جی نہ امریکہ نے ویسے اگر وہ مانگ ہی لیتا بانی سے, بانی بڑا مشہور نام ہے اس لیے میں بانی لے لوں گا, تو بانی سے مانگنا تو بانی نے آرام سے ہی دے دینے. بات یہ ہے اگر وہ مانگتے تو مانگنے کے لیے
بانی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ نے میری بات ٹھیک ہے سمجھ لی اور جواب بھی. اس لیے اڈے جب انہوں نے لینے تھے تو لے لیے. بانی کی کیا ضرورت ہے, نہ بانی سے انہوں نے مانگنے تھے. ان کو پتہ ہے کہ اڈے دینے کی کیپیسٹی کس میں ہے اور کون, اور بانی کا بھی سربراہ وہی ہے. تو اس لیے یہ دیکھیں عمران خان صاحب نے جیسے کہا کہ میں کیونکہ روس گیا تھا تو امریکہ ناراض ہو گیا, ناراض ہو کے اس نے میری حکومت الٹا دی. اور اب وہ امریکہ ویسے اتنی چھوٹے موٹے چیزیں نہیں دیکھیں بونگیوں سے ناراض نہیں ہوتا. یہ امریکہ ایسا تو نہیں, اچھا تو میری گل نہیں منی, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. مطلب وہ پوری گلوبل پالیٹکس کو چلا رہے ہیں. میجر رسپانس ہوتی ہے وہاں, کیلکولیشنز ہوتی ہیں, پیپر بنتے ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں. لیکن 700 سے اس کے تو محض تھنک ٹینکس کتنے ہیں نہیں ان کے امریکہ کے تقریباً 700 کے قریب فوجی اڈے ہیں دنیا میں. تو وہ اس طرح جو ہمارے قریب بھی ہیں, قریب ارد گرد بھی ہیں, جیسے آپ کے گلف میں ہیں, انڈین اوشن میں بھی ہیں. انڈین اوشن میں ہیں. اور آپ دیکھیں انڈین اوشن میں جو اس کا ہوگا ایئر کرافٹ کیریئر, تو اس کو تو بنگلہ دیش میں کی ضرورت نہیں. گلف آف عمان میں جی, گلف آف ان کے بیری ہمارے بالکل ہی پڑوس میں ہے. وہ کراچی سے آپ کو پتہ ہے کہ عمان نظر آتا ہے. جی بالکل, تو قریب ہے. اور پھر مطلب اطلاعات یہ ہیں کہ افغانستان میں بھی ان کی پریزنس ہے ملیٹریلی. مطلب میں نے اس پہ تحقیقات نہیں کی, یعنی کچھ پاکٹس شاید ہیں ان کی, یہ بھی شنید ہے. جی ہے, تو کچھ پاکٹس ہیں موجود ان کی. تو اس لیے امریکہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا تو میری گل نہیں مانی, لے پھر تو میری قلم چلا گیا. تو اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں عمران خان صاحب چھوڑتے تھے اور اب بندھے ہوئے ہیں, اسی طرح سینا واجد نے چھوڑی ہے یہ بات کہ امریکہ نے مجھے کہا کہ مجھے وہ سینٹ مارٹن کا دے دو, اور میں یہ انڈیا اور یہ انڈیا کی پراکسی امریکن حصار میں ہے. بین الاقوامی پالیٹکس میں, ریجنل پالیٹکس میں وہ امریکی حلیف ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں سب سے کنٹروورشل یا مسٹیریس جو رول ہے وہ ایران کا بھی نظر آتا ہے خطے میں. کس حوالے سے؟ نہیں اچھا ابھی حال ہی میں جیسے اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی, تو اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی بڑی ویزیبل پریزنس ہے ایران کے اندر, اپنا انفلوئنس موجود ہے اس کا. اچھا آپ کو ایک بڑی حیرانگی کی بات بتاؤں, کیونکہ آپ کی بہت سٹڈی ہے تو میں نے کہا لوگوں کو یہ بھی آج تھوڑا بڑی حیرانگی کی بات بتاؤں. دنیا میں سب سے زیادہ جو موساد جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس کے ایجنٹ اگر دنیا میں سب سے زیادہ کسی ایک ملک میں پائے جاتے ہیں تو وہ ایران ہے. اچھا, پہلی بات یہ یاد رکھیے. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ 79 سے لے کے آج تک مجھے یہ بتائیں, ویسٹ نے, امریکہ نے کیا ایران کو کوئی کیپٹل لاس پہنچایا ہے؟ نہ, میرا خیال ایک دھیلے کا نہیں, کوئی کیپٹل لاس نہیں ہے کوئی کسی قسم. کیا ایران کا مطلب جو بھی کہا جا رہا ہے وہ دھمکی, ایران کا ایٹمی پروگرام کیا آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ غالب امکان ہے کہ بڑھ رہا ہے, رکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا معاشی طور پہ ایران تباہ ہو گیا ہے پابندیوں کے باوجود؟ ابھی تو اس نے کچھ 17 ممالک میں اپنے تیل کی اللہ بھلا کرے برآمدات بڑھا دی ہیں. ٹھیک ہے. میری اور ساتھ ایک بیان آیا تھا کہ امریکی پابندیوں کے باوجود یہ جو بیان ہے نا یہ معنی خیز ہے. میری یہ ایک طالب علم کے طور پہ, ایک محقق کے طور پہ میری یہ رائے ہے کہ ایران کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, امریکنوں نے, امریکن پالیسی کا ایران ایک بہت اہم حصہ ہے. وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے عربوں کو ڈرانے کے لیے کہ پہ جائے گا جیسے وہ کاؤنٹر بوائز رکھتے ہیں خطوں میں اپنے, انہوں نے ٹھیک ہے چھوڑے ہوتے ہیں. انہوں نے ایران کو استعمال کرتے ہیں وہ اپنی ڈپلومیسی کے اندر. اس کا مطلب امریکہ کی سٹڈی ہے عرب و عجم والی ساری. جی بالکل, عرب و عجم پہ ان کی بالکل چل رہا ہے. یہ ویسے ہمیں بھی جب ان کو ٹاپ لوگ ملتے ہیں نا امریکنز یا باہر, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں سٹڈی کرتے ہیں. آپ کے ہاں تفرقہ کیا ہے, آپ کے فرقے کیا ہیں, آپ کی ان کی گہری نظر ہوتی ہے, سینسٹیوٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ایران کو ہوے کے طور پر استعمال کرتے ہیں عربوں کو ڈرانے کے لیے. اب ادھر آ جاتے ہیں اسماعیل ہانیہ کا شہادت جو ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ پن پوائنٹڈ کیسے میزائل
وہاں تک آیا. پوائنٹڈ میرا حال اس میں کوئی آدھے انچ کا فرق نہیں ہے, اسی کمرے کو تباہ کیا اس میزائل نے, یہ آدھے انچ کا فرق. ٹھیک ہے. اور وہ جس طرح پاکستان میں سب سے زیادہ سیکیور, اور پاشا صاحب کبھی کہتے تھے کہ ایک چپ لگا دیتے تھے, وہ والا چکر تو نہیں ہے سر. جو بھی ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے, ٹیکنالوجی تو چلو ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن اندر کوئی چیز موجود, ہیومن انٹیلیجنس بھی تھی, سگنل انٹیلیجنس, دونوں ہی استعمال. دیکھیں یہ جتنے ڈرونز ہیں, ڈرونز کی ٹیکنالوجی یہ ہے جو امریکہ استعمال کرتا رہا ہے, اور اسرائیل اس میں پوری دنیا میں سب سے آگے ہے. وہ یہ ہے کہ وہ چپ لگی ہوتی ہے جس جہاں وہ ہٹ کرتا ہے. اس کا مطلب چپ لگانے والا تو نیچے موجود ہے نا, جس نے لگائی ہے, اور وہ ایران کے سے, اور وہ جس بلڈنگ میں رہ رہے تھے موجود, وہ بلڈنگ موسٹ پروٹیکٹڈ بلڈنگ تھی انڈر دی کسٹڈی آف دی پاسداران انقلاب. تو ایران میں جو سب سے منظم اور مؤثر قوت ہے وہ پاسداران انقلاب ہے. تو پھر یہ کیسے ہو گیا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اگلی بات, جو انتقام کی باتیں ہو رہی ہیں, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ مجھے کل کسی نے سوال کیا, کچھ بھی نہیں ہونا, ایران تیار ہو گیا, حملہ ہونے لگا. میں کہا جی تیارے چل پڑے, میں کہا جی سکون لیں, کچھ بھی نہیں ہونا, بڑی زیادہ اس کی پبلسٹی ہوگی, تیارے چل پڑے, چیز ٹھوس بھی کر تیارے چل پڑے, ڈرون آ گئے, بیڑا چل پڑا, میزائل فٹ ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہونا. یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہے, ان کو دکھانے کے لیے ہے. اسرائیل اسی طرح جس طرح وہ 7 اکتوبر 2023 سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے, وہ اسی طرح قتل عام جاری رکھے گا. لکھ لیں یہ. اچھا پاشا صاحب, ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ان آل دس؟ سارا یہ جو آج کل بین الاقوامی قوتوں کا ایک یہ تھیٹر بنا ہوا ہے, تو پاکستان کہاں ہے؟ ولنریبل ہیں ہم, اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہیں, کس جگہ کھڑے ہیں؟ معیشت تو ہماری ہے ہی ہے جو بھی. آپ دیکھیں اوور آل کیا سچویشن. آپ میاں صاحب دیکھیں, زبانی جمع خرچ تو ہماری حکومت نے اچھے بیانات دیے ہیں, بیانات تو بڑے بہت اچھے دیے ہیں. اور عالمی چین کا دورہ بھی ٹھیک ہے وزیر اعظم کر کے ہے کہ اس میں بڑا کچھ آئے گا. ٹھیک ہے, وہ تو چلے ہماری اکانومی کے حوالے سے ہے نا, ٹھیک ہے, اس صورتحال کے حوالے سے, غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بیان کی حد تک ہم نے آپ کو بیان شیان تو اچھے دیے ہیں, ہم نے یہ فرض کفایہ پورا کر دیا. لیکن عملاً جو ہے وہ جماعت اسلامی ان کی امداد کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے. یہ ایک بڑی, اور سوشل میڈیا پر کچھ لوگ مہم چلا رہے ہیں کہ یہودی اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے, اور کہیں ہوا بھی ہے, بہت سارا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ کافی ان کا بزنس میں 20-30% ڈاؤن آ گیا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بلکہ مجھے امریکہ سے کچھ لوگوں نے بتایا وہ واقعی ڈاؤن ہوا ہے. جی, میں آپ کو چھوٹی سی بات, امریکہ سے بھی آپ کو آئی انفارمیشن؟ جی آئی ہے. اچھا, اس کا مطلب میری تائید ہو جاتی ہے. جی, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میری اہلیہ خاتون خانہ ہے جی, انہوں نے اپنے گھر میں آنے والی کوئی 50% سے زیادہ چیزیں بدل دی ہیں. جی, بدل دی. مثلا صرف لینا بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ڈالڈا کا وہ آئل لینا بند کر دیا ہے. وہ ٹھیک ہے, لیور برادرز کے, وہ تو انہی کا تھا, انہی کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ ایک سیدھی سادی سی گھریلو خاتون ہے. ابھی تو اتنے چیزوں میں انفلوئنس نہیں ہے, لیکن اس نے بھی یہودی پروڈکٹس جو ہیں یہ وہ سوشل میڈیا میں دیکھ کے, یعنی اتنا جذبہ عام موجود ہے ہمارے ہاں. اور میں سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ وہ عام لوگ جو ہیں, سنا ہے کہ وہ ڈسٹربڈ ہیں, وہ خاصے ڈسٹرب ہیں, اور ان کی جو کاروبار ہے اس میں کمی آئی ہے. لیکن جو مظاہرے امریکہ, برطانیہ اور یورپ کے اندر ہو رہے ہیں وہ تو کمال ہو گئے. میں کہتا ہوں وہ تو انہوں نے کہا ہی پلٹ دی ہے. مطلب ایسے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے امڑ کے آئے ہیں وہ پورا انسانوں کا, اور اس میں نوجوان نسل سب سے آگے ہے, سب سے آگے. پاشا صاحب ناؤ دا لاسٹ پلیز. تو اب ہم جا رہے ہیں جی آخری بریک کی طرف, اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب. یہ پاشا صاحب آپ نے یہ واقعی اس میں انسانیت کے اندر بھی کچھ ایسے آپ دیکھیں کہ سینئر ایلیمنٹس موجود ہیں لوگ, لیکن ہمارے ہاں تو بالکل ہی بے حسی پائی جا رہی ہے. جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں امریکہ, برطانیہ اور یورپ کے بہت سے ممالک میں ملین کے قریب مارچ ہوئے ہیں, اور جاری ہیں وہ, اور جاری ہیں. میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی گریجویشن کی تقریب ہے. جی, اس میں 14 فلسطینی بچوں کو انہوں نے نہیں آنے دیا گیا. تو وہاں پر ایک بچی نے, انڈیا کی ایک بچی نے تقریر کی ہے. میاں صاحب
مطلب دل چاہتا تھا، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی جھنجھوڑا ہے اس بچی نے، جھنجھوڑا ہے اس نے، اور میں نے وہ تقریر 10 بار سنی ہے سنی ہے، اور اس کے 3 منٹ کی تقریر تھی اس کی، اور اس بچی کے ایک ایک لفظ کے اندر انسانیت کی مجھے معراج نظر آئی ہے. صحیح بات. حالانکہ وہ بچی انڈیا کی ہے، ہاں، لیکن اس کے باوجود اس نے جو تقریر کی ہے، میں اپنے جذبات آپ کو بیان نہیں کر سکتا. حالانکہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں ہمارے. اچھا وہ ہمارے تو دینی بھائی ہیں، عربز کے تو وہ کزنز ہیں، کزنز ہیں، دے آر کزن بردرز. جس خطے میں یہ ان پہ جنگ مسلط کی گئی ہے، وہ گرد و پیش میں تو سب ان کی اپنے ہی ویسے میاں اپنا ہی بلڈ ریلیشنز ہیں. میاں صاحب آپ کو میں چھوٹی بات چلتے چلتے بتا دوں، عربوں نے جو عربوں کی آئرن فسٹ تھی، اخوان المسلمون، اس کو جو کرش ان کیا، کو کرش کیا عربوں نے، جی جی جی، اور ان کے مقابلے میں بنائی پین عربزم، ہاں، تحریک بنائی، اس کو کچلا. میرا خیال ہے یہ چلوائی گئی تھی ان سے، چلو ان سے بنوائی گئی، اس وقت ٹھیک ہے. اور اس میں مصر، شام اور عراق تھے، مصر میں ہر پیش پیش تھا اس میں. اور ان کو امریکہ نے تباہ و برباد کر دیا ان ملکوں کو. جی. اب نہ عرب نیشنلزم کے نام پہ عربوں کے اندر طاقت ہے، نہیں ہے ہی نہیں، نہ دین اسلام کے نام پر جو تحریک اٹھی تھی وہاں پر عربوں میں اخوان کی، نہ اس کے حوالے سے عربوں کے اندر طاقت ہے. اور جو بچی کچی طاقت تھی حماس کی صورت کے اندر، اس کو اسرائیل نے 7 اکتوبر سے پلورائز کر دیا ہے، مکمل طور پہ مسمار کر دیا ہے. اور اب کوئی عربوں کے لیے، عرب مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اور مجھے میاں صاحب یاد آتی ہے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ اسی سرزمین میں عربوں کی وہ حالت ہوگی کہ اتنی قتل و غارت ہوگی عربوں کی، وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک پرندہ اڑے گا اور لاشیں ہوں گی نیچے، اس کو اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، وہ اڑتا اڑتا تھک کر گر جائے گا، اتنی لاشیں عربوں کی ہوں گی. تو مجھے لگتا ہے وہ دکھائی دے رہا کہ عربوں پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اور یہ عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن پاشا صاحب ایک وقت تھا، بڑا ایک اجتماعی اتحاد تھا ہمارا. آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے پاکستان سے طیارے گئے تھے وہاں اردن میں، ہاں جی، عربوں کی فلسطینیوں کی. بہت بڑی بات ہے. بجائے کہ ہم آگے جاتے، اتحاد بڑھتا یا تقویت پکڑتے، میرا خیال ہے وہ جو کمزور ہمیں کیا گیا اخوان المسلمین کی شکل میں، آپس میں دراڑیں ڈال کے. اور میاں صاحب 90 لاکھ آبادی ہے اس وقت ٹوٹل اسرائیل کی. کتنی؟ جی 90 لاکھ. اور ہم 2.25 ارب ہیں، ہم 2.25 ارب ہیں. اور جو عرب ریاستیں ہیں ان کی 240 ملین آبادی ہے. عرب اگر اکٹھے ہو کے صرف ریاست اسرائیل پر تھوک دیں تو پھر بھی وہ ریاست ختم ہو جائے گی. اور 90 لاکھ میں سارے یہودی نہیں ہیں. جی 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 بالکل. اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں میرونائٹ کرسچن بھی ہیں، اس میں آرتھوڈکس کرسچن بھی ہیں، وہ کاپٹس ہوتے ہیں اور سارے ہی ہیں. لیکن اس وقت اسرائیل جس طرح فلسطینیوں کو کچل رہا ہے، تو میری یہ جتنا میں نے دین کا، قرآن کا، حدیث کا مطالعہ کیا ہے، یہ یہودی اس وقت عذاب الہی کی صورت میں عربوں پر اور مسلمانوں پر مسلط کیے گئے ہیں. جس طرح ہلاکو خان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے تاراج کرنے کے لیے، اور وہ قرآن بھی کہتا ہے وَكَيْفَ نُدَاوِلُ الْأَيَّامَ بَيْنَ النَّاسِ، اور اس طرح ہم قوموں کے اندر ہاں جی بالکل وقت کو بدل دیتے ہیں. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کا جو وقت ہے وہ پاشا صاحب ایسا تو نہیں کہ ٹریلینز آف ڈالرز جو پارک ہیں عربز کے امریکہ میں، وہ ان کا سینس آف انسیکیورٹی پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کو یہ بھی خوف ہے نا کہ واپس ہی نہ ملے. نہیں، وہ واپس تو نہیں ملنے، ویسے واپس کی بات ہے. جو وہ دیکھیں نا آئل کا جو گیم کر کے، جو تیل کی دولت ہے اس پر کون چھایا ہوا ہے؟ ہاں امریکہ. اور بلکہ سنا ہے کہ پیسہ بھی ادھر ہی ہے، پیسہ بھی امریکہ میں ہے. امریکہ نے عربوں کو جو اجازت دی ہوئی ہے، یہ بھی فکر ہے نا کہ کسی نے کہا تو یہاں عربوں کو جو اجازت دی ہوئی ہے اس پیسے میں سے خرچ کرنے کی، وہ بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے کی، عیاشی کرنے کی، جیٹس خریدنے کی، نیم بنا لو، نیم کر لو، کوئی اصل رقم نہیں دے گا. اصل کام کرنے کے لیے کوئی
رقم نہیں وہ ان کو دیتا، اور وہ تیل کی جو دولت ہے، تیل کی جو ریسورسز ہیں پورے گلف میں، وہاں پر یورپی اور مغربی کمپنیاں غالب ہیں. عرب تو ایک بالکل تیلا دورا کرنے کے لائق نہیں ہے. انہوں نے اپنے دیکھے کیپیبلٹی بھی نہیں نا پیدا کی ان قوموں نے اپنے اندر. میاں صاحب ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہماری کیا کیپیبلٹی ہے؟ ہم نے کیا کیپیبلٹی پیدا کی ہے؟ ہم نے جھوٹ بولنے کی تو ٹھیک ہے. حالت ہماری یہ ہے، حالت ہماری یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے ہمیں یہ پیسے نہ دیے، ہاں یہ ڈیلے کر رہا ہے 7-8 ارب ڈالر جو ہے، 7 ارب ڈالر کا جو ہم نے معاہدہ کیا اس سے ہم ایک ایک دن گن کے گزار رہے ہیں. نے سنا شہباز شریف پیری پہ آ کے لڑیں گے. نہیں، شہباز شریف کو ٹریننگ تو ہے، اور وہ خود کہتا ہے پہلے بھی انہوں نے لے لیا، پہلے بھی لے لیے تھے. تو جس طرح اگر وہ ہمیں یہ پیسے نہ دے تو ہماری معیشت کولیپس کر جائے گی، ہم بے روزگار ہو جائیں گے، بحیثیت قوم کولیپس کر جائے گی، ہمارا پورا نظام ٹوٹ جائے گا. ہماری اپنی اوقات یہ ہے جو کہ ہم عالم اسلام کی بڑی طاقت ہے. تو عربوں کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. صحیح بات. عربوں نے کیا کرنا ہے؟ جتنا مرضی پیسہ ہو، عرب ٹکا ٹوکری ہو چکے ہیں اس وقت، اور ویزا ویز مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے. نہیں، جو ایک بات کی ہمیں خوش فہمی ہے جی ڈالرائزیشن ہو گئی ہے اب شروع، اور اب آئل کی بھی بزنس جو ہے وہ ڈالر کے بغیر ہوگا دنیا میں. دیکھیں میاں صاحب، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کون سی اکانومی؟ امریکہ، دوسری چائنا، تیسری انڈیا، چوتھی جاپان. ہم کہیں پر نہیں ہیں. وہ مراسی تھی نا ایک، وہ پتر نے پوچھا ابا چودھری مر جائے، انہیں کہتے پتر چودھری بن جائے گا. انہیں کہا وہ بھی مر جائے، انہیں کہا وہ پتر بن جائے گا. اس نے اس کو کہا کہ پتر سارے بھی مر جان، تو مراسی رہنا ہے. مسلمانوں کی حالت اس وقت یہی ہے کہ امریکہ سپر طاقت نہیں رہتا، ہم پھر بھی کہیں نہیں ہیں. ہم خواب خرگوش میں ہیں. ہمارا ہاتھ پتہ نہیں ہم کیا بن جائیں گے. ہمارا ہاتھ اسی وقت ہر وقت فقیروں کی طرح پھیلا ہی رہے گا. نہیں، لیکن یہ تو کرٹیسائز عمران خان بہت کرتے ہیں، شہباز شریف کو یہ مانگتا رہتا ہے. تو میرا خود بھی تو وہ شاید اسی ہارورڈ بیگنگ باؤل کے ساتھ ہی. ویسے بات یہ ہے کہ انہوں نے سنا بہت قرضے لیے. بات یہ ہے کہ عمران خان ہو، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں، سب نے مل جل کر ہماری ریاست ہو پاکستان کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ میرا یہ اندازہ ہے کہ اب یہ گورنیبل نہیں رہی. اٹ از انگورنیبل ہے. اور پاکستان کی معیشت مجھے نہیں لگتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بالکنائزیشن تو نہیں ہو جائے گی ہمارے ہاں کوئی کسی سٹیج پہ. دیکھیں میاں صاحب، اس وقت آپ کے بلوچستان کے اندر انسرجنسی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. کے پی کے اندر کیا ٹی ٹی پی کا راج نہیں ہے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ کے پی کی حکومت کا جو بھی ٹھیکہ اپروو گورنمنٹ کرتی ہے اس کا 8% جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں بڑے ذمہ دار ہم اپنے ٹی ٹی پی سے ریوائیو کرتے ہیں 2.5 سے 8% میں کچھ تو آئے. تو ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم گورنیبل نہیں ہیں. اور ہماری آرمی جو ہے، اب روز دیکھیں کس طرح شہادتیں دے رہی ہے. 20 سیکنڈ میں وائنڈ اپ کر لیں. شہادتیں کتنی ہو رہی ہیں پاکستان کی. ہندوستان کے ساتھ جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں ہماری اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہیں. سیلوٹ ٹو آور پاکستان آرمی. لیکن یہ پاکستان انگورنیبل جو ہے ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا. جناب بہت شکریہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، بڑا ٹائم نکالا آپ نے. تو پاکستان انگورنیبل خدا نہ خواستہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اینڈ سلیوٹ ٹو دا پاکستان آرمی جس کے جوان جام شہادت نوش کر رہے ہیں. یہ وقت ہے کہ ہم جو نوشتہ دیوار اس کو پڑھیں اور آپس میں یکجہتی پیدا کریں اور ذہانت کے ساتھ آگے بڑھیں. دنیا کی قوموں کا جب مقابلہ کرنا ہے تو پھر سائنس کو علوم بھی دیکھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو بھی سمجھ کے آگے چلنا ہے. انسانیت کا علم بردار بننا ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.